In this increasingly fragmented, heterogeneous world with fiercely competing ideologies and polarizing opinions, how do we deal with the other? The religious, political, ideological other. People who have beliefs and are committed to ideologies which exclude our own. In other words, what are the rules of social engagement? Invite all to the way of your Lord with wisdom and kind advice, and only debate with them in the best manner. Surely your Lord alone knows best who has strayed from his way and who is rightly guided. This is Surah Nahl, chapter 16, verse 125 of the Quran. First, I'm going to outline the question, the relevance, and highlight the importance of the issue, which would also set the context to this very skintily written booklet. The booklet is written in a way which makes it easily accessible to the general public. The simple demeanor and brevity of its contents hide an answer to one of the most fundamental questions, and one which is more relevant today than ever before. And the answer presented is not that of the author Sayyid Ali Naqi Naqvi, but his references and elaboration of the answer presented by God himself in the Quran. In this increasingly fragmented, heterogeneous world with fiercely competing ideologies and polarizing opinions, how do we deal with the other? The religious, political, ideological other. People who have beliefs and are committed to ideologies which exclude our own. For example, how are Muslims to engage with non-Muslims and the non-believers? Or among Muslims, how are we to engage with other sects and groups, and so on and so forth. In other words, what are the rules of social engagement? We live in a world which is made to look increasingly exclusive, which creates more and more tribes and associations which often not only exclude each other, but are pitted against each other. The mind of modern man is strongly attached to his ego, which creates identities which are more so defined by their opposition to other identities than by the common ground that we all actually share, regardless of our differences. We have been conditioned to see ourselves in the opposite of mirrors, in the mirror of opposites. We have been conditioned to see ourselves in the mirror of opposites. That was not always the case. For the primordial man, there was no other. In the state of nature, that is, when man was closer to his fitra, or we can say closer to Garden of Eden, man could see and recognize the differences amongst themselves, but these boundaries either did not exclude others, and when they did, they were generally superseded by other greater circles, which included more. We understand that this image is the opposite of mainstream narrative of an increasingly globalized, homogenized, eclectic world which has superseded a more divided and tribal society. We do not have the occasion or time now to deal and address this in more detail, but we would suffice with two quick examples. India in the classical era and antiquity was a much more inclusive society than modern India. Hinduism was not perceived as a religion in the modern sense. And I would not really elaborate on that right now because we have to move on. During the second example is during the classical Islamic era in societies all over the Islamic world, people belonging to different ethnic communities, religious groups, and social classes lived together mostly peacefully and amicably. This was the case, for example, for Jews,
who often enjoy privileges and opportunities mostly not available to them before or after in Europe or anywhere else, in spite of some bitter early history. Coming to the situation in our time, we live at a time when even though people of different religious, political and social ideologies and different ethnicities live in close proximity and share the same social space, we find ourselves much more alienated and at odds with each other. The world is getting more and more polarized at an astonishingly fast pace. The social temperature is increasing all over the world and has reached a fever pitch in many societies, from the US to Europe, the Arab world, the Persians, and our own subcontinent, for different reasons, which we would not discuss here for brevity's sake. In the subcontinent, of course, and elsewhere as well, there are political reasons, political differences, there are religious differences, and there are all kinds of divides which divide us. But those divisions have become, and even in recent decades, people who are a little bit older, they will recognize that even a few decades ago, society was not as divisive even a few decades ago than it is now, even politically as well, or socially generally. People used to associate with each other and the divisions were not taken as seriously or as divisively as they are now. So what initially starts as ideological divide fast turns into deep-rooted misgivings and eventually hatred. And the closer the kin, the greater the sting. This, coupled with other ideological and geopolitical reasons, is fueling conflicts, resentments, and depression, and contributing to making the world a fragmented, alienating, bleak, and dangerous place. Therefore, disengagement or dialogue with the other, whether the other lives 1,000 miles away, dialogue between civilizations, or in the same house, within the same family, is now not only a choice or desire, but a necessity. For example, divisions within Islam, for example, or within families are more divisive and contribute to our resentment, and the solutions contribute to our well-being much more than the burden of onus is heavy, especially in those who have the capacity to transcend their egos. خاص طور پہ I think we can switch between languages as well, if probably تاکہ تھوڑا سا ذرا ہم انٹریکٹیو بھی کر سکتے ہیں اس بات کو کہ ہمیں بات جو ہے بات کرنا بہت ضروری ہے. جو ڈفرینسز ہوتے ہیں یا ڈویژنز ہیں چاہے جس قسم کی بھی ہیں ان کو دل پہ رکھنے کی بجائے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے, بات کی جائے, انگیج کیا جائے, انسٹیڈ آف کیپنگ تھنگز ان یور ہارٹ. اور as I say, the burden of onus is heavy, especially on those who have the capacity to transcend their egos and not just tolerate the other, but understand and appreciate. So as I was telling my friend here, tolerance kind of implies کہ وہ برداشت آپ basically کر رہے ہیں. It's a term which is not a very beautiful term, and if you're thinking about dialogue, اس کا جو بیسز ہے وہ ٹالرنس کی بجائے, برداشت کی بجائے, sometimes you have to do that as well, but actually it should be true understanding and appreciation of the other, not just tolerating the other. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز پسند آئے تو اس کو اپنے گھر میں لے کے آئیں آپ. You can appreciate something and still keep it at an arm's length. Most often these conversations are difficult to have if the other is someone, especially if the other is someone close, such as within families. So, having briefly outlined the obvious and critical problem, let us consider the different approaches and methodologies that different people use and different groups recommend.
for ways of addressing the social divide and engaging the other. In many parts of the world, it is a taboo to talk about some of the contentious subjects, especially religion and politics. مذہب کے بارے میں اور سیاست کے بارے میں خاص طور پہ میں امریکہ میں دیکھا ہے میں نے لوگوں کو کہ بہت کہتے ہیں جی سیاست یو کین اونلی ڈسکس پالیٹکس ان دا پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ, اور مذہب کے بارے میں لوگوں سے بات نہیں کرنی چاہیے. ہمارے یہاں بھی آج کل کافی سارے لوگ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بات نہ دوسروں کو چھیڑو اور کیا کہتے ہیں نہ اپنی کو چھوڑو اور نہ دوسروں کو چھیڑو. ہاں یہاں پہ ہمارے یہاں بھی آ گیا. تھنک دس از آئی ڈونٹ نو کہ یہ ٹریڈیشنل سوسائٹیز کے اندر بھی اسی طرح سے ہوتا تھا, لیکن اتنی بات میرے خیال میں ابھی بھی ریکگنائز کرتے ہیں لوگ کہ سوشل کیپٹل جس سوسائٹی کے اندر زیادہ ہوتا ہے وہ سوسائٹی زیادہ پروگریس کر سکتی ہے. زیادہ سوشل کیپٹل سے مراد کہ جہاں پہ لوگ انگیج کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ڈسکشنز ہوتی ہیں, ڈبیٹس ہوتی ہیں, جہاں پہ خاص طور پہ ڈیموکریسیز کے اندر آئی ڈونٹ تھنک ٹرو ڈیموکریسی کین ورک without good, one of the prereqs, fundamentals, foundations of any good democracy has to be of course education اور اس کے ساتھ good social capital. تو وہ کیوں ایسا ہے, that is a very good question کہ وہ کیوں لوگ avoid کیوں کرتے ہیں. اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں. ایک تو جو ہے وہ لوگ uncomfortable ہوتے ہیں, they think this could become very divisive. لوگ جو ہیں برداشت کا جو threshold ہے وہ ذرا نیچے ہو گیا ہے کافی, تو اس کو ٹالریٹ کرنا یا برداشت لوگ نہیں کر سکیں گے. یا اور سم ٹائمز پیپل ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ جو ہے دیٹ از پروبیبلی ناٹ سو ایزی ٹو کم بائی ناؤ. لوگ جو ہیں وہ سوچتے کم ہیں اور سمپلی تقلید فالو زیادہ کرتے ہیں, بات سنی سنائی باتوں کو مانتے ہیں, خود سوچنا جو ہے وہ اس پہ ذرا دماغ پہ زور نہیں ڈالتے. اور ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے پیپل ہو آر انکمفرٹیبل ود ٹروتھ. ٹروتھ از آفٹن ٹائمز ویری بیٹر. تو خاص طور پہ جب وہ پرسنل آپ کے افیکٹ کرتا ہے. بٹ جنرلی اسپیکنگ آئی پرسنلی بلیو کہ دیر از سم تھنگ کالڈ ایبسولوٹ ٹروتھ. ٹروتھ ایٹ ٹائمز کوڈ بی ریلیٹیو, مطلب اس کی پرسپیکٹیو ہو سکتے ہیں اور اس کے لیولز ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ایبسولوٹلی ریلیٹیو ہے. ہم ریلیٹیو ٹروتھ میں اس کو نہیں مانتا. آج کل ماڈرن تھاٹ کے اندر جو ہے وہ ہر چیز وی لیو ان اے پوسٹ ٹروتھ سوسائٹیز ایز اے سے ٹروتھ وہی ہے, ہر کسی کا اپنا سچ ہے. تو اصل سچ جو ہے پھر کہیں کیا ہے وہ بہت سوال ہے, پھر وہ مسئلہ بن جاتا ہے. میرے خیال میں لوگ جو ہے نا پیپل ہیو دس کیپیسٹی, انسانوں کے اندر کیپیسٹی جنرلی ہوتی ہے کہ وہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کو پرسیو کر سکتے ہیں, دوسرا پرسپیکٹیو کو بھی سمجھ سکتے ہیں, اپریشیٹ کر سکتے ہیں. بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ڈوالٹیز میں ہوتی ہیں, اپوزٹس جو ہوتے ہیں, اپوزٹ اکثر جو ہوتے ہیں دونوں صحیح ہوتے ہیں, اور یہ لوگ ریکگنائز بڑی جلدی کر لیتے ہیں یہ بات. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے. بٹ اگین قرآن بھی جو ہے وہ تفکر کرنے پہ, تدبر کرنے پہ زور دیتا ہے. وہ بلائنڈ فالوئنگ کے اوپر مطلب یہ نہیں کیا تھا. بلائنڈ فالوئنگ سے مراد کئی دفعہ ہم اس کو بھی ایک کنٹیکسچلائز کر سکتے ہیں کہ فالوئنگ کیا چیز ہوتی ہے. بلائنڈ فالوئنگ کئی اتھارٹی ظاہر ہے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے, آپ سے جو زیادہ علم رکھتا ہے اس کو آپ نے اس کی ویلیو جو ہے, علم ظاہر ہے سب لوگ برابر نہیں ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی اس کے باوجود قرآن خود انسان کے اوپر زور دیتا ہے کہ خود غور کرو. جو آپ دوسرے بتا رہے ہیں, آپ سے عالم کسی سے آپ بات کریں گے, وہ آپ کو جو باتیں بتائے, قرآن خود جو ہے خدا مثالیں دے کے پھر اس پہ خود کہہ رہا ہے کہ اس پہ غور کرو, اس پہ نشانیاں ہیں. بالکل صحیح, یہ بالکل ہاں. تو ہاں اب یہ ہو رہا ہے نا کہ پہلے ہمارے کامن گراؤنڈ جو تھے وہ کافی زیادہ تھے, لوگ شیئر کرتے تھے, سوسائٹی جو تھی زیادہ ہوموجینس, ہاں سوسائٹی زیادہ ہوموجینس تھی, لوگ ایک دوسرے سے ایسوسیٹ کر سکتے تھے, لوگوں کے سچ جو تھے وہ زیادہ کامن تھے اور زیادہ چھپ کے نہیں رہتے تھے. سو زیادہ سوشل بھی تھے, انگیج بھی کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. اب جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں ادرس بہت زیادہ ہو چکے ہیں.
آئیڈیالوجیز ایک گھر کے اندر کوئی جو ہے نا آپ کا بھائی مارکسسٹ ہے تو کوئی جو ہے وہ کسی قسم کا آئیڈیالوگ ہے, کوئی کیا ہے, کوئی کیا, کوئی فیمنسٹ ہے تو کیا ہے. فیملیز کے اندر بھی, پھر سوسائٹی میں جنرلی, اور پھر آج کل تو ویسے جو ہے ہم ایکسیس ہمارا پوری دنیا کے ساتھ ہے, کانٹیکٹ ہے, کمپٹیشن ہے. تو یہ رائٹ ایک ویسے سوسائٹی جو ہے ہیٹروجنس ہو گئی ہے, فریگمنٹڈ ہو چکی ہے. تو یہ بالکل بات صحیح ہے. تو یہ پوائنٹ یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ خاص طور پہ وہ لوگ جو تھوڑا شعور رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو دوسروں کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں, جن کے دل کے اندر کیپیسٹی, سمجھتے ہیں کہ ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم جو اپنے سے علاوہ دوسرے لوگوں کو, کہ جن کے نظریات, جن کا نظریہ ہمارے سے فرق ہو, ان کو ہم پھر بھی سمجھ بھی سکتے ہیں, ان کو اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں. ان کے اوپر خاص طور پہ ذمہ داری زیادہ آتی ہے آج کل کی دنیا میں کہ وہ انگیج کریں دوسروں کو, اور اپنے ساتھ دوسروں کو, لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں اور سمجھائیں کہ یہ دوسرا جو ہے, جو آپ کو دوسرا نظر آ رہا ہے, یہ شاید زبان دوسری استعمال کر رہا ہے, بات وہی کر رہا ہے, ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ کے اندر بات ہو رہی ہے, اس کا بیک گراؤنڈ فرق ہے, اس کی چیزیں کیوں, یہ نظریات جو ہیں ان کی وجہ ڈفرینسز کیوں آ رہے ہیں. تو یہ آج کل کی دنیا میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. لوگ, نفرتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں, سیاست میں آپ دیکھ لیں, ہم انگیج کرنا, اور قرآن بھی یہ کہہ رہا, ہم جو میں نے شروع کے اندر جو آیت پڑھنے کی مجھے شرف حاصل ہوا, اس میں خدا یہ نہیں کہتا کہ ان کو, ان سے بات مت کرو یا ان کو بلاؤ, ان کو دعوت نہ دو. وہ کہتے ہیں کہ call them to your Lord, ٹھیک ہے نا, invite all to the way of your Lord. ان کو بلاؤ with wisdom and kind advice, نرم ایڈوائس کے ساتھ, and only debate with them in the best manner. اور خاص طور پہ it is surely your Lord alone who knows best کہ who has strayed from his way and who is rightly guided. اصل آربیٹر جو ہے, اصل جج, ایونچولی فائنل جج جو ہے, صرف خدا کی ذات ہے. ہر انسان سمجھتا ہے کہ وہ صحیح ہے, آپ کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں جو ہے وہ غلط ہوں. اچھا, یہ ہمیشہ سے اس طرح سے نہیں تھا. یہ ڈویژن جو تھی اتنی ڈیپ روٹڈ نہیں تھی. شروع میں انسان جو تھا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹ زیادہ, وہ جس طرح فقراء بھی کہتے ہیں, صوفیاء کا ہمیشہ they say that there is no other, حقیقت صرف ایک ہے. یہ جو نظر آنے کو صرف جو ہے نا, جو ڈفرینسز ہیں, یہ ایک وہ پرزم کی طرح آپ کو ڈفرینٹ رنگ نظر آ رہے ہیں, لیکن ایکچولی اس کی جو وہ لائٹ ایک ہی ہے. تو اور عام طور پہ جو مین اسٹریم نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی پہلے ڈیوائیڈڈ تھی بہت زیادہ, پہلے ٹرائبل سوسائٹی تھی. اب جو ماڈرن سوسائٹی ہے دیٹ از مچ مور گلوبلائزڈ ہو چکی ہے. لوگ ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں, سارے لوگ انگریزی بول سمجھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسوسیٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, پلیزنٹریز سب کے ساتھ جو ہیں, کھانے پینے کے طریقے, سب چیزیں کافی زیادہ ایک کامن ہوتی جا رہی ہیں. لیکن ہے اصل میں شاید ایسا نہیں ہے. وہ ہاں, وہ صرف جو اوپر سے نظر آتا ہے وہ تو کافی حد تک ہم ایک طرح کے کپڑے تو پہن لیتے ہیں, لیکن نفرتیں جو ہیں وہ پھر بھی بڑھتی جا رہی ہیں. وہ کیوں ہیں؟ یہاں تک کہ ہمارے فیملیز, ہمارے گھروں کے اندر تک آ چکی ہیں. انڈیا کی میں نے اگزامپل دے دی کہ جس طرح ہندوازم جو تھا وہ اس کے اندر بھی سب سے پرانا مذاہب میں سے یہودی, جوڈیزم اور ہندوازم آر جنرلی کنسیڈرڈ دی اولڈسٹ ریلیجنز. ویسے ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ایکچوئل تو اسلام ہی جو شروع سے تھا, وہ ایک اسلام کے معنی اور شاید معنوں میں ہم کہتے ہیں سبمیشن کے معنوں میں آتا ہے. وہ سب مذاہب جو ہیں وہ اسلام ہی ہیں ایکچولی. تو سبمیشن ٹو گاڈ ہیز ٹیکن مینی فارمز. حضور سے پہلے کے جو تھے, حضور کے آباء و اجداد جو تھے, وہ بھی مسلمان دین حنیف کے کہتے تھے, دین ابراہیمی کے ماننے والے تھے. سو the truth is one. Truth has not changed. In that way, God is one. سبجیکٹ بھی, اس کی صفات بھی بدلی نہیں ہیں. خدا کیا ہے بیسیکلی؟
خدا وہی ہے جو ہمیشہ سے تھا, اس کی صفات بھی وہی ہیں جو ہمیشہ سے تھیں, ٹھیک ہے نا. پرنسپلز, آئیڈیل, سب چیزیں کوئی چینج نہیں ہوئی ہیں. میسیجز تھوڑے تھوڑے جو ہے ان کے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیو ٹو ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس اینڈ کانٹیکٹس میں چینج ہوتے ہیں. تو دو معنی اسلام کے لیے جاتے ہیں, کہ ایک معنی وہ کہ جو 1400 سال پہلے, اور ایک معنی جس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے, حضرت آدم بھی جو تھے وہ مسلمان ہی تھے. اگر آپ صحیح معنی میں ہندوؤں سے پوچھیں نا, پہلی بات تو ہندوازم کوئی ایک, ہندوازم از بیسکلی سوچنا, ایک اٹس اے لینگویج, بیسک اٹس مور آف اے لینگویج دین اے ریلیجن ایز سچ. اور اس میں بھی دے سی گاڈ ان ایوری تھنگ. صوفیاء بھی جس طرح سے آپ کسی صوفی سے پوچھیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ خدا جو ہے وہ ہر طرف, آپ ہر چیز کے اندر خدا نظر آتا ہے. دیکھنے والے کو ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے. جس کو نہیں نظر آتا اس کو تو آخرت میں بھی نظر نہیں آنے والا, جنت میں بھی جا کے نہیں دیکھے گا. وہ جس کو نظر آنا ہے وہ دنیا میں بھی دیکھ رہا ہے. اس پہلی سوسائٹیز کے اندر بھی لوگ جو تھے وہ, یہ ایسا نہیں تھا کہ ہاں بلیورز تھے اور زیادہ ایکسیپٹنگ تھے, زیادہ جو تھے نا, ورڈ میرے ذہن سے نکل رہا ہے, بٹ پیپل ہو مور ٹالرنٹ اور مور انکلوسیو آف دا ادرز. ڈفرینسز کو دیکھتے تھے لیکن ڈفرینسز کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ دوسرا, جس طرح ابھی آج کل کے جو ہے نا ڈفرینسز کو یعنی کہ ڈاؤن پلے کرتے ہیں. دے وانٹ سوسائٹی ٹو بیکم ملٹنگ پاٹ, جسے کہتے ہیں نا امریکہ جو ہے ملٹنگ پاٹ بن گیا. اٹس آلویز بین اوپر نیچے جو ہے نا وہ جنرلی رہا ہے. انٹالرنس جو ہے وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹالرنس ہیز انکریزڈ ود دا پیسج آف ٹائم. اٹ ہیز گون, the graph is something like this. It goes down, up and down, up, but over long period of time it has actually, intolerance has increased significantly. آپ خود اپنے زمانے میں دیکھ لیں, آج سے 20-30 سال پہلے ریلیجس ڈفرینسز ہونے کے باوجود ہمارے گاؤں کے اندر شیعہ سنی کا ایشو جو تھا وہ اتنا زیادہ کچھ سیریس نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. جلوس وغیرہ جو تھے وہ تعزیے سنیوں کے گھر سے نکلا کرتے تھے. جلوس جو تھا وہ جو خاص طور پہ کھانا وغیرہ جو نیاز وغیرہ ہوتی تھی وہ سنیوں کے گھر پہ ہوتی تھی. شیعہ جلوس میں شامل ہوتے تھے, سنی بھی شامل ہوتے تھے. اسی طرح سنیوں کے تمام ایونٹس کے اوپر جو ہے وہ شیعہ بھی شامل ہوتے تھے. ڈی جنریشن کا اگر دیکھا جائے تو ہماری آج کی زبان یا آج سے 100 سال پہلے کی زبان یا 200 سال پہلے کی زبان, الفاظ جو ہیں آج کی زبان میں شاید بہت زیادہ ہیں, لیکن جو وی آر پورر ان اسپائٹ آف دیٹ. ہاں ہم جو ہے نا, ہم ایک تو 2 کشتیوں کے سوار ہماری سوسائٹی میں خیر مسئلے کولونیلزم کے ویسے بھی رہے ہیں. چلو کولونیلزم کو اگر آپ نکال بھی دیں تو آج کوئی غالب جیسا یا میر جیسا شاعر جو ہے وہ موجود نہیں ہے. ایک عام انسان کی زبان جو ہے وہ اس زمانے کا اگر بندہ ہے تو آ کے ہمیں بدتمیز ہی کہے گا. کمنگ ٹو یہ چل رہا ہے اس کا, یہ بھی دیکھتے رہیے گا ذرا. کمنگ ٹو دی سچویشن ان آور ٹائم, اب کے زمانے میں وی لیو ایٹ اے ٹائم وین ایون دو پیپل آف ڈفرنٹ ریلیجیس, پولیٹیکل اینڈ سوشل آئیڈیالوجیز ان ڈفرنٹ ایتھنیسٹیز live in close proximity and share the same social space, we find ourselves much more alienated and at odds with each other. The world is getting more and more polarized at astonishing pace. یہ میں نے پڑھ چکا میرے خیال میں. اچھا یہ سارا ہو چکا ہے. اچھا ہاں, یہ ہم بات کر رہے تھے کہ it is a taboo to talk about some of the contentious subjects like politics and religion. They contend, ایک جو نظریہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ it is best to avoid contentious topics in order to prevent further division and misgivings. However, they forget it is the misappropriations and misunderstandings that give rise to resentment and hatred in the first place. نفرتیں جو ہیں وہ نہ جاننے کی وجہ سے ہوتی ہیں. حضرت علی علیہ السلام کا مشہور قول ہے کہ you hate what you don't understand. جس کو آپ جانتے ہیں سمجھتے ہیں اگر آپ اس کو صحیح معنی میں جانیں گے کم از کم آپ اسے نفرت نہیں کریں گے.
The only way to avoid this bitterness is to try and understand the perspectives of the others. And to engage them sincerely. ٹھیک ہے, ایک تو یہ پرسپیکٹو ہے. اس کے کنٹراسٹنگلی دوسرا پرسپیکٹو لوگ کہتے ہیں کہ others who feel self-assured and certain of their convictions actively and often aggressively proselytize their own ideologies. تبلیغ جو ہے نا وہ مناظرے کی طرح جو ہے نا ہم صحیح ہیں دوسرے غلط ہیں, ہم نے اس کو سمجھا کے چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے, میرے ذہن میں ذاکر نائک جو ہے وہ کا ذہن میں آ رہا ہے, تو اور بھی اس طرح کے ظاہر بہت سے نام ہیں, کچھ جماعتیں ہیں, کچھ لوگ ہیں. بہت سے لوگوں کی یہ ذہنیت ہوتی ہے, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ دے آر رائٹ, who have this advantage of knowing or have certain certitude, جس کے اندر کچھ تھوڑی سی یقین آ جاتا ہے نا, تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ یار مجھے بہت زیادہ آ گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں میرے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ دوسروں کو بھی میں نے ٹھیک کرنا ہے ابھی. اس کے لیے پھر وہ ایک پولمک پروسیلیٹائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. Instead of making people receptively and sympathetically consider the arguments, it often alienates people, challenging their egos. آپ کر کیا رہے ہوتے ہیں, اس کو صرف اپنی ایگو کو بوسٹ کر رہے ہیں. آپ کی ایگو سے بات نکل رہی ہے, وہ دل سے بات کی بجائے دل سے زیادہ آپ کی ایگو سے بات نکل رہی ہے, اور وہ اگلے بندے کی ایگو کو جو ہے نا ہرٹ کر رہی ہے. اور وہ بات اگر صحیح بھی کر رہے ہیں اور اس کو اگلے بندے کو لگ بھی رہا ہوگا کہ وہ بات صحیح شاید کر رہا ہے, وہ پوری کوشش کرے گا کسی طرح سے میں غلط ثابت کر دوں اس کو, تو وہ بحث برائے بحث بن جاتی ہے. پھر وہ it makes the whole ordeal rather uncomfortable and bitter. It turns into a battle of wits and egos rather than a mutual search for truth, which it ought to be. ٹھیک ہے نا. دوسرا, اور پھر اس کے علاوہ بہت سے اور نظریات بھی ہیں. لوگ جو بحث کرتے ہیں, انگیج کرتے ہیں, لیکن وہ انگیج کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ کسی اور طرح سے, اگر فار ایگزامپل ریلیجس ڈسکشن ڈبیٹ کر رہے ہیں, آرگیومنٹ کر رہے ہیں, تو دے آر کمنگ فرام آلریڈی جو ایزمپشنز ہیں وہ کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے نا. مثال ماڈرن آلریڈی تھوڑے سے اپولوجسٹس جو ہوتے ہیں, اورینٹلسٹ ٹائپ ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے آلریڈی ذہن کے اندر ایک سیٹ چیزیں موجود ہیں کہ نہیں, مثال کے طور پہ ریزن لاجک کے ذریعے ہی صرف جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. صرف فیکٹس اور ریزن اور لاجک کے ذریعے دیٹ از دوز آر اونلی سورسز آف ٹرو نالج. یا آپ مطلب ماڈرنائز ہو چکے ہیں یا ویسٹرنائز ہو چکے ہیں یا اور مختلف وجوہات سے, تو وہ آپ بحث تو کر رہے ہیں. میرے ذہن میں وہ نام آتا ہے مشہور, وہ ایجپٹ کے تھے شاید, محمد عبدو, بڑا زبردست رائٹر ہیں, اگر اس کو پڑھیں آپ, بڑا اس کی رائٹنگ اچھی ہیں, لیکن وہ جو ہے نا اس سے آپ اس کو سمجھ آتی ہے کہ بیسکلی وہ یا سر سید احمد خان ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر, اسی طرح سے اور کچھ لوگ ہیں. وی ہیو ٹو انگیج دا ادر, چاہے وہ ہمارے گھر کے اندر ہے, چاہے وہ دوسری سویلائزیشن ہے. مسلمانوں کے لیے دوسروں کو انگیج کرنا, اپنی فیملیز میں لوگوں کو انگیج کرنا, لیکن کس طرح سے کرنا وہ بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ like a dialogue, exactly. Communication, like a dialogue. There has to be a dialogue within society. Generally dialogue بہت زیادہ ضروری ہے. That is the only way for people to, because but جو ادر ہے وہ بالکل جو ہے نا imminent ہے, right around the corner. جس طرح پہلے اتنا زیادہ فریگمنٹڈ نہیں تھی, اب جو ہیں وہ قسم قسم کی نظریات آپ کو نظر آتے ہیں. لوگ جو ہے نا سیریس لیتے ہیں ان چیزوں کو, اپنی آئیڈینٹیٹیز, ایگوز بڑھ گئی ہیں. ایگوز بڑھنے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ میں مثال کے طور پر مسلمان ہوں, میں شیعہ ہوں, میں جو ہے نا انصافی ہوں, میں جو ہے نا وہ یعنی کیا جو بھی نون لیگی ہوں, جو بھی ہوں. ٹھیک ہے نا. اچھا, فائنلی وی وڈ سی وٹ گاڈ ریکمینڈز وی ڈو ان دی قرآن. اچھا, اب اس بارے میں خدا کیا کہتا ہے. یہ کتاب جو قرآن کے انداز گفتگو
کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ایک تو سعید علی نقوی صاحب کا، نکن صاحب کا میں صرف جلدی سے brief تعارف میں کروا دیتا ہوں. سعید علی نقوی از کنسیڈرڈ ون آف دا موسٹ پری ایمیننٹ مسلم اسکالرز آف 20th century. 20ویں صدی کا شاید اسپیشلی شیعہ اسلام کے اندر شاید سب سے بڑا نام ہے 20ویں صدی میں. ہی از آتھر آف مور دین 100 books اینڈ مور دین 1000 booklets, جس میں سے ایک یہ ہے 24-25-30 صفحے کی ایک چھوٹا سا بکلیٹ ہے. اس طرح کے انہوں نے بہت سارے، اور پوری زندگی مجالس کا سلسلہ انہوں نے کیا. ویسے جو ہمیشہ سے جو ٹریڈیشن تھا وہ یہ تھا کہ جو سینئر علماء تھے وہ مجالس نہیں کیا کرتے تھے، مجالس بہت کرتے تھے تو بہت ہی کم کرتے تھے. یہ شاید پروبلی فرسٹ انہوں نے اس ٹریڈیشن کو توڑا. خود جو ہے یہ ممبر پہ بیٹھتے تھے، خود جو ہے وہ یعنی کہ لیکچرز دیا کرتے تھے. تو یہ اس کتاب جو ہے یہ ضروری امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ خدا کیا کہتا ہے کہ ہم دوسرے کو کیسے انگیج کریں. اس کتاب میں جو کانٹیکسٹ ہے وہ ریلیجس ہے. دوسرا اس میں مراد، یہاں پہ مراد خدا کی مراد جو ہے، دوسرے سے مراد جو ہے وہ پیپل آف ادر فیتھس. لیکن وہاں پہ فیتھ کا معنی کیا ہے؟ خدا کے ہاں دوسرا دین یا مذہب کے، دین جو ہے اس میں سب کچھ ہی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ خدا جو ہے صرف مذہب کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس میں سیاست یا باقی سوشل ایشوز شامل نہیں ہیں. That's not the case. When for God the other really is not just the religious other but generally. وہ ہم اس بارے میں بات کریں گے. The Quran addresses many beings. ٹھیک ہے نا؟ It addresses mankind in general. انسان کو مخاطب کرتا ہے یا الناس. It addresses Muslims, Christians, Jews, believers, non-believers of different kind and even non-human beings. بہت سی جگہ پہ قرآن میں جو ہے وہ انسانوں کے علاوہ مکھی کو مخاطب کیا، شاید کہ مکھی کو اور بھی اس طرح سے زمین آسمان ایگزیکٹلی. تو however, one thing is certain that God is Rabb of the Lord, Rabb of all, the Lord and Sustainer. ایک بات ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے جو پہلا تعارف، پہلا تو نہیں لیکن جو تعارف، ہم ایسا تعارف کہ we Muslims attest to it every day in فاتحہ. ہم کم از کم دن میں 10 دفعہ جو ہے وہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں. بلکہ کوئی اچھا کام کرنا ہو، کوئی دعا کرنی ہو، کوئی فوت ہو جائے، کوئی جو بھی ہو جائے تو فاتحہ پڑھی جاتی ہے. اور فاتحہ کا کہتے ہیں کہ خلاصہ ہے قرآن کا، بالکل جامع چیز ہے. وہ جامع، اس کے اندر جو پہلی آیت ہے اس میں خدا جو ہے اپنے آپ کو رب العالمین کہہ رہا ہے. تو اس سے زیادہ میں کامنٹری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ایون مور دین دیٹ we declare that the Lord is merciful and also that his mercy extends to almost everyone. ٹھیک ہے نا؟ اس سے فاتحہ سے زیادہ ہم کیا چیز پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے؟ through the verse which is the opening of every chapter of the Quran, the بسم اللہ throughout the day. ہر چیز میں ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ سینکڑوں دفعہ پڑھنا چاہیے ہر کام سے پہلے، ہر چیز میں. تو بٹ دیر آر اب شروع میں آپ نے بات کی تھی کہ اس کے علاوہ دیر آر ایکسیپشنز. ٹھیک ہے؟ ہز مرسی ایکسٹینڈس ٹو آلموسٹ ایوری ون. وین آئی سے آلموسٹ، دیٹس آلموسٹ از ویری امپورٹنٹ. آلموسٹ یہ کچھ ایکسیپشنز ہیں کہ وہ ایکسیپشنز کیا ہیں؟ گاڈ از مرسیفل بٹ گاڈ از مرسیفل ٹو آلموسٹ ایوری ون. تو آلموسٹ سے کیا، اس کو ذرا ہم بحث میں لمبا جائیں تو وہ بھی انشاءاللہ ٹائم ہوگا تو اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن ویری بریفلی فاتحہ کی جو آخری ورس ہے، آخری آیت جو ہے، اس میں ایکسیپشنز کی طرف خدا اشارہ کرتا ہے. ان ایکسیپشنز میں ایک تو وہ جو کہ جن کے اوپر خدا کا غضب ہے، گاڈز رات،
those who invite God's wrath, غضب خدا کا. اور دوسرے جو لوگ جو کہ ایسٹرے جو رستہ بھول جاتے ہیں, ناٹ نیسسریلی غضب تو ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے. تو ان دونوں کے علاوہ ہمارا سارا اچھا ویری کوئکلی یہاں پہ ٹاک اباؤٹ دس بک ایز ویل. 5 منٹ تھوڑے سے کم ہے ویسے, ٹیک ایٹ لیسٹ 10-15 منٹ اور میں لوں گا. And if we accept the recommendations of the friends of God, the awliya, to try to mimic the divine qualities, the sifat, اولیاء صوفیاء کہتے ہیں کہ خدا کی صفات کو, انسان کا جو مقصد ہے وہ خدا کی صفات کو, then being merciful towards all the creation of God should be the guiding ethical principle. تو پہلا اصول جو ہے انگیجمنٹ کا وہ مرسی ہونا چاہیے. آیت اللہ ٹھیک ہے جی. اچھا, اب اس کتاب کی طرف میں بیسکلی جلدی سے آتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو جو ہے نا وہ سمرائز کر سکوں. یہ کتاب امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ اس کتاب میں سید علی نقی نقوی کا صرف ایکسپوزیشن ہے. انہوں نے ساری تقریباً کوئی 24-25 آیات, 24-25 ریفرنسز ہیں جو قرآن سے بھی, اور بڑی سسٹمیٹکلی, کہ سب سے پہلے میں تھوڑا سا ایک پریفیس سے پہلے پڑھوں گا, پھر اس کے کچھ چیزیں جو مجھے سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کو میں ذرا I will take the liberty to read as well. پریفیس سے شروع کرتے ہیں. Propriety and tolerance does not imply denial of truth and an endorsement of falsehood. رواداری سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اگلے کو جو ہے وہ اس کو حقیقت سے آپ جو ہے موڑ رہے ہیں, ٹروتھ کو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں, یا انڈورس جھوٹ جو ہے اس کو فالسہڈ کو بھی نہیں کر. رواداری سے مراد rather it means to address the opponent and to present the argument in such a way that the bitterness of the argument and the tartness of words do not prevent the listener from considering the truth sincerely. آپ کی بات اتنی درست اور اتنی سخت نہ ہو کہ بندہ جو ہے نا وہ سچ سننے کے لیے تیار ہو. بات کو اچھی طرح سے پیش کیے آپ کریں, اچھی کائنڈنس کے ساتھ, تاکہ اگلا بندہ جو ہے اس کو ریسیپٹیولی سن سکے. آپ اس کو اگر تھوڑا لے کے کریں گے تو وہ سچ کو بھی جو ہے نا وہ بھاگ جائے گا. وہ It sometimes so happens in such cases that the truth is not stated plainly to prevent it from being rejected outright. Rather, such a strategy is employed that the person's conscience is addressed so that the desire to understand and reach the truth is kindled. اس کے اندر اپنی جو ہے وہ ڈیزائر پیدا ہو کہ وہ حق کو پہچان اور ڈھونڈ تلاش کرے. And if the person wants and is sincere, he can reach the correct conclusion himself. اور اس کی مثالیں, even though there are numerous examples of the above are to be found in the traditions and sayings of the masters and sages of Islam. جس طرح حضرت ابراہیم کی مثال بڑی مشہور ملتی ہے کہ وہ قرآن مثالیں دیتا ہے. وہ اس کو حضرت چاہتے تو وہ کہہ سکتے تھے لوگوں کو کہ نہیں یہ تو سورج جو آئے گی, کیا بات کر رہے ہو تم, تو لیکن اس کو پہلے خود جو اس کا ایکسیپٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملا لیتے ہیں. ان لوگوں کی he becomes one of them. The people think that he is one of them. And then when the sun sets, he says کہ یہ کیسا تھا, یہ تو غروب ہو گیا. پھر وہ اگلا آیا تو وہ ہے, پھر ستارے آ گئے. He is arguing in such a way that people are receptive to him. He is not telling them outright کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, تم یہ تو کیا مذاق کی فضول بات کر رہے ہو. اچھا, پہلی ایگزامپل جو پہلا, اور یہ سسٹمیٹکلی خدا جو یہ جو سید علی نقی نقن صاحب نے, ایک تو شروع سے قرآن بھی اسی طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا ہے. دیر از اے پیٹرن ٹو اٹ. نئی ریڈرز کے لیے کہ تو لگتا ہے کہ وہ کوئی پیٹرن نہیں ہے, رینڈملی جو ہے بات چل رہی ہے, لیکن وہ پیٹرن ہے. اور اس معاملے کے اندر بھی کہ دوسرے کو کیسے انگیج کیا جائے, اس کے اندر بھی ایک پیٹرن ہے. اور وہ پیٹرن شروع سے سورہ بقرہ سے یہاں شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے the verse says they say
The fire will only touch us for a few days. Say to them, have you received the promise from God? For God never breaks his promise. Or are you saying things about him which you have no real knowledge? Truly, those who do evil and are surrounded by their sins will be the inhabitants of the fire, there to remain. While those who believe and do good deeds will be the inhabitants of the garden, there to remain. Chapter 2, Surah Baqarah, verse 80 to 82. It is usually considered, abhi ek commentary aa gaya. It is usually considered necessary to use strong words in response to an opponent during polemical argumentation, often resulting in a kind of war of words. The Noble Quran, however, sets an example of gentleness in such situations. It does not instantly reject the opponent's claim, calling it wrong outright, a lie or a slander. Instead, it uses gentleness to encourage the conscience of the opponent. جو کفار تھے, جو ڈسبلیورز ہیں, دے کلیم کہ ان کو آگ جو ہے وہ ان کو کیسے چھو سکتی ہے. تو خدا پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا وہی آئی ہے, تمہیں کیسے پتا کہ تمہیں آگ, تمہیں مطلب کیسے پتا چلا یہ بات. ہاؤ ڈڈ یو گیٹ ٹو دیٹ کنکلوژن؟ ہیو یو ریسیوڈ دا پرومس فرام گاڈ؟ اٹ از ایویڈنٹ دیٹ دی ریالٹی از لیٹر. بات ظاہر ہے کہ ایسا کوئی وعدہ تو خدا نے نہیں کیا. Still, it is being presented interrogatively, with the weight of the onus being put on the conscience of the interrogated. They are not being condemned to hell and salvation proclaimed a pejorative of Muslims only. Instead, an invitation is given to reflect upon and ascertain the principle of who deserves punishment. کہ جو اچھے کام کرے گا, وہ یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کے لیے جنت ہے اور تم سارے جو ہے نا وہ کافر ہو اس لیے تمہارے لیے جہنم ہے. وہ کہا کہ جی جو اچھے کام کرے گا اس کے لیے جنت ہے, اس کے لیے گارڈن ہے. جو برے اعمال جس نے کیے ہیں اس کے لیے آگ ہے. وہ یہ نہیں کہہ دیا کہ ہمارے لیے ہے یا مسلمانوں کے لیے ہے, وہ ایک رول بتا دیا. اچھا میں جلدی تھوڑا سا آگے چلتا ہوں تاکہ ٹائم ذرا کم ہے. سیکنڈ, اچھا وہ بھی اسی طرح کا ہے, میں اس کو ذرا اسکپ کر جاتا ہوں. یہ بھی اگر آپ تھوڑے سے کتاب پڑھیں گے نا, 24-25 صفحے کی کتاب ہے, تھوڑا کلیئر ہو جائے گا. مجھے آئی ہیڈ دا پریولیج آف ٹرانسلیٹنگ دس از ویل, تو میں اس کو انگریزی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں. یہ کچھ جو ہیں یہ سملر ہیں, اس لیے میں اس کو ذرا اسکپ بھی کر جاتا ہوں. Say, prophet, to the Jews and Christians, how can you argue with us about God when He is our Lord and your Lord? Our deeds belong to us and yours to you. We devote ourselves entirely to Him. Polytheists claim that God belongs exclusively to them, to which a tit for tat and equally stubborn reply would be, wrong. What's God got to do with you? He belongs to the people of truth, and we are the people of truth. So God belongs to us and us alone. However, Muslims are taught to address people on an equal footing and declare, God is neither exclusively yours nor exclusively ours, but rather He is your Lord Sustainer as He is our Lord Sustainer. ہمیں بھی وہی پال رہا ہے, تمہیں بھی وہی پال رہا ہے. Our actions belong to us and your actions belong to you. This is the defense of the spirit of Surah Hamd, where the Creator is called the Lord of the worlds, Rabbul Alameen. This is a reminder of the vastness and inclusivity of the community which is dominant. This is the cornerstone of achieving global peace, a unified system and universal rights that the world urgently needs, where everyone is treated equally regardless of race or nationality. بنیاد جو ہے اس کی ہے, in the words of Maulana Abdul Kalam Azad, if Lord God is one and the same for everyone, and for every person are his actions upon which he would be judged, then why is all this fighting in the name of God and religion? ساری لڑائیاں پھر کیوں, اگر خدا ایک ہی ہے سب کا, نام اس کو آپ مختلف لے رہے ہیں, لیکن ہے تو ایک ہی نا, پال تو ایک ہی رہتا ہے. آپ اس کو جو بھی کریں, نام اس کو دیں یا دیں, آپ اس کو نہیں بھی مانتے تب بھی آپ کو وہ پال رہا ہے.
تو پھر جی تک بات چلی جاتی ہے, لڑنا تو پھر بھی ہے. ہاں ہاں. Why should the devotee of one religion be an enemy of the follower of another religion? ٹھیک ہے نا. Why should one man hate another man? تو ابن کثیر کی مثال دیتے ہیں, وہ کیا لکھتے ہیں, میں اس کو بھی اسکپ کر جاتا ہوں سارا, تھوڑا سا ایگزامپل جلدی جلدی میں آپ کو آگے. پہلا طریقہ کو بتاتا ہے کہ کوشچن کرو, جو اس کے بلیفس ہیں اس کو کرو کہ تم نے یہ جو اپنے نظریات بنا لیے ہیں, اس کی بیسس کیا ہے. آر دے بیسڈ اپون سم تھنگ, یو گاٹ سم نیوز فرام سم ویئر, یا کوئی لاجیکل چیز ہے یا کیا ہے. اور اگر نہیں ہے تو پھر حقیقت کیا ہے. حقیقت بتا دی, حقیقت جو ہے رولز بتا دیے. یہ نہیں بتا دیا کہ صرف مسلمان جو ہے, صرف خدا کو ماننے والا جو ہے وہ سلویشن اس کے لیے ہے, اور جو خدا کو نہیں مانتا نو سلویشن فار دیم. سلویشن از پیپل ہو ڈو گڈ ڈیڈز ان دس ورلڈ, who are good people generally. But it is when you start questioning their own thought process, that is when they get agitated. And that is where the fight actually incurs. Kyunki aapne logically, with sound, concise precision, aapne ko ek hi samjha di, they don't necessarily, they will not necessarily take it positively. Because آپ نے پورے ایک بلیف سسٹم ہی ایک دم سے جس کا فنڈامنٹلز ہی ان کے اگر اس پہ وہ اسٹینڈ کر رہے تھے, آپ نے وہی کاٹ دی ہیں. تو اس چیز کو اتنا پازیٹیولی لینا اور اس سے سیکھنا, دیٹ از ویئر دی ریئل چیلنج لائز. وہ ایگزیکٹلی یہی بات جو ہے یہاں پہ بتانے کی کوشش, جو چیلنج یہ ہے کہ آپ نے انگیج اس طرح سے کرنا ہے کہ دوسرے کو ایلینیٹ نہیں کرنا. آپ نے اس طرح لوگوں کو بھگانا نہیں ہے, یا آپ کے دشمن نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے نا. کوئی کتنا بھی برا ہو جائے, کتنا بھی برا اہل مغضوب میں سے بھی جو ہو جائے, تو پاسبلٹی ریمینز کہ شاید وہ کسی لمحے اس کا دل بدل جائے اور وہ ہر کی طرح جو ہے واپس آ جائے. وہ امام حسین علیہ السلام کا بڑا مشہور ہے نا, کہ وہ دعا جب کر رہے ہیں, اس کو بلا رہے ہیں کہ, تو وہ دعا مانگ اپنے لیے نہیں مانگ رہے, ان کو بیسکلی موقع دے رہے ہیں. ون مور چانس, یو کین پروبلی, تم میں سے ایک آدمی جو ہے آ جائے تو وہ بھی ایک پوری کائنات, ایک بندہ بھی جو ہے ایک پوری وہ ہے. تو اچھا اینی وے, ٹائم کتنا ہو گیا ہمارے پاس؟ اوپر جا چکے ہیں, لیکن یہ ہم نے شروع کیا ہے. تو اچھا یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا ہے آگے. جو امپورٹنٹ آرگیومنٹس ہیں میں آخر میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. آخر میں پھر کیا کہتے ہیں کہ فائنلی جب آپ اسٹیپس ہیں سارے کس طرح انگیج کریں, اور وہ ایگزیکٹلی بتائے ہوئے ہیں خدا کے ریفرنس دے کے کہ خدا کیا سجیسٹ کر رہا ہے کہ کیا کریں, آپ انگیج کس طرح سے کریں. اور آخر میں پھر وہ آ جاتا ہے کہ in the name of God the Lord, say prophet disbelievers, I do not worship what you worship. You do not worship what I worship. I will never worship what you worship. You will not worship what I worship. You have your religion, I have mine. مطلب اگر لاسٹ ریزورٹ میں there is no compulsion, آپ اس کو پھر انسسٹ کرتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کئی لوگ جو لبرل, ایوری تھنگ از رائٹ, کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, ہم بھی ٹھیک ہیں, سارے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں, یا ہم اس کی طرح ہو جاتے ہیں. نفرتیں بجائے اس کے کہ سعید علی نقی بھی کہہ رہے ہیں یہاں پہ, علامہ صاحب کہتے ہیں کہ this is the frontiers of tolerance. The extent of tolerance is determined. Some people are so tolerant and liberal that they are willing to abandon their own beliefs and embrace the perspectives and the practices of others. This is not right. And that is why it is clearly declared, I do not worship what you worship. You do not worship what I worship. And I will never. What is meant is that our Lord is distinct, and do not hope that we would concede to you in any way on this in the future. ٹھیک ہے. اچھا یہ فائنل آخری ہے, درمیان میں نے سارا اسکپ کر دیا ہے کیونکہ اب وہ آپ نے ٹائم نہیں ہے, لیکن آئی وش کہ میں اس پہ تھوڑی سی زیادہ بات کر سکتا. نہیں اس پہ تو خیر اگر لوگ بات کرنا چاہیں یا کوئی سوال امپورٹنٹ ہیں, یا پروبلی اگر اس کتاب کے بارے میں میں نے کانٹیکسٹ تھوڑا سا زیادہ لمبا کر دیا شاید, جو
ڈیوائن ریکمنڈیشنز تھیں, they were probably more important. لیکن وہ جو کانٹیکسٹ جو ہے نا, کانٹیکسٹ وہ بھی امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ اس کی ضرورت کیا ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ خاص طور پہ اب جو ہے آج کل ہمیں یہ کیوں جو ہے دوسروں کو انگیج کرنا, اور آج کل کے زمانے میں یہ کیا, اس کی ضرورت کیا ہے. تو وہ ہے, وہ میں نے بتا دیا کیوں ہے, اور اس کا جواب جو ہے وہ اس کتاب میں خدا کیا دے رہا ہے. تو یہ کتاب اس لیے ہم نے سلیکٹ کی کہ یہ ڈیوائن ریکمنڈیشنز آن پروبیبلی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایشوز, پرابلمز, دا مدر آف دا پرابلمز یو کین سے, ٹھیک ہے نا. آئیڈیالوجیکل نظریاتی پرابلمز بہت ساری اور ہو سکتی ہیں, لیکن ہم بات کس طرح سے کریں. تو بات کیا ہے, نظریات کیا ہیں, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, وہ تو بات کی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں خدا کیا کہتا ہے. تو اس لیے یہ کتاب ضرور پڑھیں اگر آپ کو موقع ملے, اس لیے بھی ضرور پڑھیں, چھوٹی سی کتاب ہے, 30 صفحے کی کتاب ہے ٹوٹل, اور اس 30 صفحے میں آپ کو خدا کی ریکمنڈیشن مل رہی ہے. تو اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے. اگر اس بارے میں بات دوبارہ سے اور کرنا چاہیں تو ایک کتاب اگر پڑھ لیں تو مے بی وی کین ہیو another online session as well, or we can come, I can come here and do ٹرانسلیشن جو ہے نا اس کی ایڈیٹنگ باقی ہے. ویسے پروف ریڈنگ ہو چکی ہے کافی حد تک, لیکن بہت بہت شکریہ آپ سب کا, اور آن لائن جو بھی دیکھے سب کو شکریہ. اور کچھ سوال جواب جو بھی ہوں ضرور کیجیے گا, کامنٹس ضرور کیجیے گا, اور کتاب ضرور پڑھیے گا. تھینک یو.